प्रोफेसर शगुफ्ता सईद सयाल है। मैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ और रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ जो तीनों अलाइड हॉस्पिटल हैं वहाँ पे मैं एज अ प्रोफेसर काम करती रही हूँ। तो ये बड़ा प्रिविलेज है कि इन तीनों अस्पतालों में हमने लास्ट 39 ईयर्स से काम किया है और अब इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी के हवाले से आज आपसे बात करेंगे। आज वुमेंस डे भी मनाया जा रहा है और मैट्रिक्स फार्मा के हवाले से ये इस दिन का एहतमाम किया जाता है और इसमें उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं वुमेन के बारे में और एक उनकी ख़ास बीमारी जो फर्टिलिटी से ताल्लुक़ रखती है उसको PCOS कहते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में बहुत से मिसकॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने देखे हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स सफ़र करती चली आ रही हैं। तो ये मेरी टॉक इंशाल्लाह उन सारे प्रॉब्लम्स को सही तरह से समझने में और उसकी ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी। ये बहुत कॉमन होती जा रही है डिज़ीज़ और हर 10 में से 5 लेडीज़ जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और PCOS का शिकार हो रही हैं और इनके जो मसाइल हैं वो क्या हैं, वो ऑलमोस्ट हर एज में आ रहे हैं। इवन यंग बच्चियों में जो प्यूबर्टी की एज से गुजर रही होती हैं उनमें भी ये मसाइल है। अनमैरिड में भी प्रॉब्लम्स हैं और मैरिड में भी प्रॉब्लम्स हैं। अनमैरिड में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो उनका वेट गेन है, वज़न बढ़ रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, अपर लिप पे आ रहे हैं, साइड बर्न्स हैं और पीरियड्स की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चियों में बनती चली जा रही है क्योंकि पीरियड्स उसमें इरेगुलर हो जाते हैं। जनरली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि पीरियड्स को हर महीने आना चाहिए और जो उनकी माएँ होती हैं, हमने जो देखा है वो यही देखा है कि माएँ अपनी बच्चियों को साथ लाती हैं और कहती हैं हमें तो पीरियड्स ठीक आ रहे थे, इस बच्ची के साथ कोई बीमारी है। तो पहली बात तो ये है कि ये इसको इस स्टेज पे बीमारी कहना बच्चियों के लिए और ज़्यादा परेशान कौन हो जाती है कि माँ हमें कह रही है कि हम बीमार हैं। तो ये इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मज़ीद प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चियों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि वो ज़हनी तौर से इस नए प्रॉब्लम्स के साथ उस पर काबू पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम उनको फिर ये गाइड करते हैं कि ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है इसमें ज़रूरी नहीं है कि पीरियड हर महीने आए। एक बच्ची को अगर साल में 4 दफ़ा भी पीरियड आते हैं यानी कि एवरी 3 मंथ्स भी आ जाते हैं तो वो भी उसके लिए नॉर्मल है। आजकल का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है बच्चियों की माँओं के हिसाब से या उनके फैमिली सीनियर ख़वातीन के हिसाब से। इसलिए हमें आजकल की बच्चियों को आजकल के हिसाब से ट्रीट करना है, यानी उनको हम डाइट की एडवाइस कर सकते हैं क्योंकि डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें और हम उनको एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल के बारे में भी एडवाइस कर सकते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा वो समझ जाती हैं और फिर वो ज़रूरी नहीं, क्योंकि बच्चियों में क्या होता है कि जब बच्चियाँ पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो उनको माएँ लेके आती हैं तो कहती हैं कि इनके पीरियड्स रेगुलर कर दें। तो डॉक्टर्स को चाहिए कि वो उसको गाइड करें। वो करते क्या है कि वो उसको पिल्स देना शुरू कर देते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब इनको दी जाती हैं बच्चियों को तो वो जब तक पिल्स ले रही हैं या इसके अलावा भी मेडिसिन हैं जो पीरियड को रेगुलर करती हैं, जब तक वो ले रही हैं उस वक्त तक तो वो ठीक रहती हैं। उनको हर महीने पीरियड आ जाते हैं, वो समझती हैं कि मसला हल हो गया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ होता। जैसे ही वो छोड़ती हैं, फ़र्ज़ करें 3 महीने बाद वो छोड़ती हैं तो उनको वो प्रॉब्लम दोबारा आ जाती है और वो इसी का शिकार रहती हैं यहाँ तक कि वो शादी की उम्र तक पहुँच जाती हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है। और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जो इन लॉज होते हैं उनका सबसे पहला जो सवाल होता है वो यही होता है कि जी प्रेगनेंसी कब हो। तो अब आफ्टर मैरिज ये बच्चियां फिर मज़ीद परेशानी का शिकार हुई होती हैं और उनका घर में उन अफराद का या उन ख़वातीन का और उन बच्चियों का घर में जो हैसियत है वो उनको एक लोअर ग्रेड पे रख दिया जाता है। और 3 महीने आम तौर से तो सब फर्टिलिटी के हिसाब से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है या नहीं है उसके हिसाब से 1 साल तक की बताया गया है डेफिनेशन के हिसाब से, और अगर एज 35 से ज़्यादा हो तो 6 मंथ्स के अंदर प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये देखा गया है, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं उन्हें कहती हूँ कि
ہمارے معاشرے میں جو مدر ان لا ڈیفینیشن ہے وہ 3 months رہ گئی ہے، بلکہ اب شاید اس سے بھی کم ہو جائے کہ جیسے ہی 3 months ہوتے ہیں وہ پوچھنا شروع کر دیتی ہیں کہ پریگنینسی ہوئی کہ نہیں۔ اب یہ جو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پیریڈز بھی ریگولر ہوتے ہیں، اور پیریڈ ارریگولر کیوں ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں اووولیشن نہیں ہو رہی۔ اووولیشن کیا ہے؟ اووولیشن ہے ایگ کا بننا۔ پریگنینسی کے لیے چاہیے کہ ہر مہینے لیڈیز کو، بچیوں کو ایگ بنتے رہیں، لیکن جب پیریڈ ہر مہینے نہیں ہو رہے تو ایگ بھی نہیں بن رہے۔ ایگ بننے کی بجائے کیا بن جاتا ہے؟ وہ ایگ بنتے تو ہیں لیکن وہ پورے میچور نہیں ہوتے اووری کے اندر۔ جب وہ پورے سائز کے نہیں ہوتے تو وہ وہیں رہ جاتے ہیں، ہاف بن جاتے ہیں، 10 ملی میٹر کے بن جائیں گے، نارملی 20 ملی میٹر ہوتا ہے، وہ 10 یا 8 ملی میٹر کے بہت سارے بن جاتے ہیں، کیونکہ ان میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ اووولیشن ہو جائے اور وہ کھل جائیں، اس لیے وہ بہت سارے اووری میں جمع ہوتے جاتے ہیں۔ جب اووری میں جمع ہو جاتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ پہ آ جاتا ہے پالیسسٹک اووریز۔ جو دوسرا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے پالیسسٹک اووریز، وہ نظر آ جاتی ہیں الٹرا ساؤنڈ کے اوپر۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا نظر آیا ہے، تو الٹرا ساؤنڈ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں آپ کے اووری میں پانی کی تھیلیاں ہیں اور یہ تو سسٹ بن گئی ہیں۔ اب پیشنٹ ہمارے پاس جب یہ رپورٹ لے کر آتی ہیں تو ہمیں آرام سے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے یہ بتانے میں کہ یہ سسٹ فنکشنل ہیں اور یہ سسٹ بیماری نہیں ہے، یہ قابل علاج ہیں، ان کے وہ کہتی ہیں جی سسٹ بن گئی ہے ڈاکٹر صاحب آپریشن کر دیں۔ اب یہ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ ان کا آپریشن کیا جائے، اور خدا نخواستہ اگر آپریشن کر بھی دیا جائے تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپریشن کرنے سے اندر ایڈیشنز بن جاتی ہیں، جڑ جاتی ہیں چیزیں اندر، اور جب چیزیں اندر جڑ جائیں گی، پریگنینسی کا سارا ایریا اگر آپس میں مکس ہو جائے گا، جیسے چوئنگ گم کے ساتھ کسی چیز کو پھنسا دیا جائے یا ملا دیا جائے، تو وہ پھر پریگنینسی نارمل ہونے کے بھی چانسز کم ہو جاتے ہیں مزید، تو بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ان میں کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کاؤنسلنگ میں یہ ہے کہ ہم یہ بتا دیں کہ جی یہ قابل علاج ہیں اور یہ آپریشن ان کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پالیسسٹک اووریز کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ یہ لائف لانگ پرابلم ہے، یہ زندگی کے لائف کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جاتی ہے۔ جب تک ہارمونز کام کر رہے ہیں اس وقت تک یہ پالیسسٹک اووریز بھی چل رہی ہے، جب تک پیریڈز آ رہے ہیں، بلکہ اب تو اور بھی ریسرچ آ گئی ہے کہ ایون آفٹر پیریڈز، مینوپاز کے بعد بھی کچھ چینجز ہیں ایسی جو کہ پالیسسٹک لے آتی ہیں، لیکن جب تک فرٹیلیٹی کا ٹائم پیریڈ ہے 18 سے 44 ایئرس یا جس طرح بھی، اس میں بھی یہ لائف لانگ یہ ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس میں ٹریٹمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم اووری کو واپس چھوٹا کر دیں یا ہم اس کے سسٹ غائب کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس میں ہوتا ہے ہم نے اپنا مطلب نکالنا ہے، ہم نے پالیسسٹک اووریز میں سے اپنا مطلب نکالنا ہے، اور مطلب کیا نکالنا ہے؟ جب تک پیشنٹ انمیرڈ ہے اس کے سائیکلز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے میڈیسن تھوڑے عرصے کے لیے شاید دے دی جائے، لیکن زیادہ ہے لائف سٹائل چینج اور ڈائٹ کا، اس پہ میں بعد میں آؤں گی۔ لیکن جو میرڈ ہیں ان کا کیا ہے؟ ان کا مقصد ہوتا ہے کنسیو کرنا، تو کنسیو کرنے کے لیے جب ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے تو پھر وہ کنسیو بھی کر جاتی ہیں، اور پھر یہ مسئلہ بجائے یہ کہ آگے جانے کے، وہ ان کا مسئلہ ادھر ہی حل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کنسیو کر جاتی ہیں، اور کنسیو کرنے کے لیے پھر ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ تو آفٹر میرج کیا ضروری بات ہے؟ وہ مطلب کون سا پورا کرنا ہے کہ پریگنینسی کرانا ہے۔ تو پریگنینسی کے لیے میڈیسنز موجود ہیں اور بہت اچھی میڈیسن ہیں، 80% میں وہ کامیاب بھی ہیں۔ تو پیشنٹ کو ہم اگر پراپر لائن آف ٹریٹمنٹ پہ جائیں گے تو پھر ہی ٹریٹمنٹ صحیح ہو سکتی ہے۔ تو اس میں مختلف میڈیسنز بھی آ گئی ہیں، اور جیسے چہرے پہ بال آ جائیں اس کے لیے بھی ہے، اوبیسٹی کے لیے بھی ہے، اور پیریڈز کو صحیح کرنے کی بھی ہیں، اور اووولیشن کے لیے بھی میڈیسنز ہیں۔ اب میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس میں غذا کا بھی بڑا رول ہے اور لائف سٹائل چینج کا بھی بہت رول ہے۔ لائف سٹائل چینج کا کیا رول ہے؟ لائف سٹائل چینج کا یہ رول ہے کہ ہمیں اس میں، کیونکہ یہ پیریڈز کا ریگولر آنا جو ہے یہ ہارمونز کے تھرو ہوتا ہے، اور کون سے ہارمونز؟ جو کہ برین سے نکلتے ہیں۔ اس لیے جو بچیاں زیادہ سٹریسفل انوائرمنٹ میں رہتی ہیں، یا جو لیڈیز بہت سٹریس میں چلی جاتی ہیں یا اوور تھنکنگ کرتی ہیں، اوور تھنکرس انہیں کہتے ہیں، ان میں یہ پرابلم زیادہ دیکھی گئی ہے۔ تو ایسی کے لیے ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ سٹریس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔
اس میں اچھی ہائیڈریشن اور کچھ وٹامنس اس میں کافی ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ہمیں اگر وہ ہیئر گروتھ ایشو ہے تو ان میرڈ میں تو ہم ایسی میڈیسن دے سکتے ہیں جو کہ ہیئر گروتھ کو کم کر سکتی ہیں. لیکن آفٹر میرج اگر وہ کنسیو کرنا چاہ رہی ہے تو ہیئر گروتھ کی جو میڈیسن ہے وہ کنسیو کرنے والوں کو دینی ذرا ڈینجرس ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ کنسیو کر جائیں تو بیبی کی اب نارمیلٹیز وغیرہ آ جاتی ہیں. اب رہ گیا مسئلہ اوبیسٹی کا یا ویٹ گین کا. تو اس کے لیے کچھ میڈیسن اتنی اچھی آ گئی ہیں کہ جو ان بچیوں میں انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے اور جو ویٹ کو بڑھا رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے اب ایک نئی ٹریٹمنٹ ہے جو کہ میٹرکس والوں کی طرف سے یہ ہے کرومیم پائکولینیٹ. یہ ایک ایسا منرل ہے جو کہ ڈائریکٹ انسولین ریزسٹنس پہ افیکٹ کرتا ہے اور انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے اور انسولین سینسٹیوٹی کو بڑھاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے تو انسولین یوز ہو جاتی ہے. جب وہ یوز ہو جاتی ہے تو پھر ویٹ گین اور یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوتی اور ہارمونل امبیلنس جو ہے وہ اس میں آٹومیٹیکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے ایسی کوئی میڈیسن نہیں تھی جو اس کو پولیسسٹک اووریز کو اس طرح سے حل کر سکے. ہم صرف لائف سٹائل چینج ہی بتاتے تھے اور کہ جی ایکسرسائز کرو، وزن کم کرو، وزن کم کرو. اب وزن کم کرنا جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اس میں وزن کم کرنے کے لیے ایکسرسائز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پیشنٹ بہت ڈس ہارٹ ہو جاتی ہیں کہ ایک تو گھر سے سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی، پھر ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہوتا ہے اور فرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ پورا نہیں ہو رہا ہوتا اور ویٹ بھی نہیں کم ہو رہا ہوتا. تو ایسی پیشنٹ بڑی ڈیسپریٹ اور ڈس ہارٹ ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا آپشن آیا ہے اور اس سے ماشاءاللہ کافی فائدہ ہو جاتا ہے اور اس سے وہ پیریڈ کی ریگولیرٹی اور اووولیشن بڑی اچھی ہو جاتی ہے. تو وہ جو ٹریٹمنٹ ہم اووولیشن کے لیے دیتے ہیں وہ بھی انسولین ریزسٹنس اور اوبیسٹی کی وجہ سے کم ہو رہی ہوتی ہے یا نہیں افیکٹ کر رہی ہوتی، لیکن اگر ہم یہ ایڈ کر دیں تو پھر اس سے بہت اچھے رزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ڈائٹ کا کیا رول ہے؟ ڈائٹ کا یہ ہے کہ جی بہت سے مس کانسیپٹ ہیں. مس کانسیپٹس کیا ہیں؟ مس کانسیپٹس یہ ہے کہ جی آپ نے چکن نہیں کھانا، حالانکہ پی سی او ایس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہائی پروٹین لین میٹ ضروری ہے، کیونکہ یہی بلڈنگ بلاک ہے، اسی سے ہارمون بنتے ہیں، اسی سے انزائمز کام کرتے ہیں. تو اس میں یہ جو ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے ان پی سی او ایس کو جو پہلے ہی ڈپرائیوڈ ہیں کہ ان کو ہر کوئی لان تان کر رہا ہے کہ جی اس کی پریگننسی نہیں ہوئی، کیونکہ وومنس ڈے پہ یہ بڑا ضروری میسج ہے کہ وومن کو سپورٹ کیا جائے، نہ کہ انہیں، کیونکہ یہ ان کا فالٹ تو نہیں ہے. اگر اس طرح کی پرابلم ہو گئی ہے تو اس کے جینیٹک بھی اس کے ریزنز ہوتے ہیں اور اس کے انوائرمنٹل ریزنز بھی ہوتے ہیں اور اس کے پرسنل بھی تھنکنگ اور یہ ساری چیزوں سے بھی یہ ریزنز بنتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کو سپورٹ دینا ہے. جیسے آپ سپورٹ کرتے ہیں، ول پاور اس کی بڑھاتے ہیں، اس سے اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ بہتر طریقے سے میڈیسن کو مینیج کرتی ہے، اپنا ویٹ ریڈکشن کرتی ہے. کئی بچیاں جم جوائن کر لیتی ہیں، کئی باقاعدہ ایکسرسائز شیڈول لے لیتی ہیں، کوئی اس طرح سے. تو ڈائٹ کے لیے ایگ بہت ضروری ہے، مطلب ہائی پروٹین ڈائٹ آپ کو تھوڑا سا گائڈ کر دیں کہ اس میں ایگ کا استعمال ضروری ہے. اس میں ڈیری آئٹمس بھی لے سکتے ہیں اور وہ اگر نان فیٹ ہوں تو زیادہ بہتر ہے. اور فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس اس کی کو ڈیلی آپ ایڈوائز کریں، کیونکہ آج کل یہ جو دوسرے پیزا اور برگرز اور یہ ان چیزوں پہ چلی گئی ہیں، تو اس کو ہٹا کے آپ گھر میں چکن کو کریں تیار، گھر میں میٹ تیار کریں، لین میٹ تیار کریں اور فروٹس اور سیلڈس بنائیں اور سبزیاں استعمال کریں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہوتا ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے. اس سے بہت اچھا باڈی میں چینج آتا ہے اور ساتھ سپورٹ کے لیے کچھ وٹامنس بھی ہوتے ہیں، وہ بھی لیے جا سکتے ہیں. اور ہائیڈریشن اس میں اسٹریس مینجمنٹ میں بھی آتی ہے کہ 8 to 9 گلاسز پر ڈے، یعنی کہ جو ایکٹیو ڈے کا کام ہے اس میں تقریباً ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد پانی کا 1 گلاس لینا بہت ضروری ہے. یہ چیزیں جنرلی اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں دھیان میں رہتی تو یہ پیچھے رہ جاتی ہیں. تو اس لیے ایک کمبینیشن، جب بھی آپ کو پی سی او ایس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو اس کو اپنے پیشنٹ کو ایز اے ہول لینا ہے، یعنی کہ پیشنٹ کیا ہے اس میں. ڈاکٹرز کو ہم جس طرح بتا رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ از اے بایو سائیکو سوشل ماڈل، یعنی کہ اس کی بایولوجیکل پرابلم بھی ہے. بایولوجیکل پرابلم کیا ہے کہ اس کی اووریز کے اندر سس بن گئی ہے، پولیسسٹک اووری. بایو
سائیکو کیا ہے کہ وہ اسٹریس میں ہے اور اسٹریس مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی, بڑھتی چلی جا رہی ہے ایز دا ٹائم پاسز. اور 2 سے 3 سال ہو جائیں, 4 سال ہو جائیں تو پھر وہ دوسری باتیں سوچنے شروع ہو جاتے ہیں ان لاز. تو اس طرح کے کانسیپٹ جو ہے وہ اسٹریس کو مزید بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بایو سائیکو سوشل ماڈل کیا ہے کہ سوشلی وہ ڈپرائیوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہر کوئی اس کو, کیونکہ اب جیسے وومنس ڈے ہے تو وومن ہوڈ کے لیے ہمارے معاشرے میں کیا چیز ہے کہ جی اس کے بچے ہونے چاہیے. اب میرڈ ہے تو اس کا پہلا اس کا تمغہ کیا ہے کہ اس کے بچے ہونے چاہیے. اگر بچے نہیں ہیں تو ہماری وومن کی کیا اسٹیٹس ہے. تو اس اسٹیٹس کی اویئرنیس دینی, یہ نہ صرف ان بچیوں کو بلکہ جو ان کے رشتہ دار ہیں یا ان کے ان لاز ہیں ان تک بھی اگر یہ میسج آ جائے تو سب مل کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہوں. تو اگر یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے کہ بایولوجیکلی کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے, سائیکولوجیکلی کیسے کرنا ہے اور سوشلی اس کو کتنی سپورٹ کی ضرورت ہے, تو اس طریقے سے بہت اچھے طریقے سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اینڈ تھینک یو اگین میٹرکس فارما فار انوائٹنگ می.